हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो टुडे आज हम बात कर रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट जो आपका होता है, जो आप एफ़ए एफएससी के बाद देते हो किसी भी सेक्टर में, बीएस इंग्लिश के लिए या बीए इंग्लिश के लिए या किसी भी टेस्ट के लिए जिसमें आपके पास एसे राइटिंग का क्वेश्चन हो, तो आप उसको टैकल कैसे करें। सबसे पहले एक बात अपने ब्रेन में रखिएगा कि मैं अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट की बात कर रही हूँ, मैं ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट की बात नहीं करी जो एमफिल के लिए होता है, क्योंकि जो बेसिक नीड्स और रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो दोनों की डिफरेंट होती हैं। जब आप ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट की बात करते हो तो वो ज़्यादा, उसमें जो आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट। सो हम बात कर रहे हैं एसे राइटिंग की। सबसे पहले तो बेसिकली एसे राइटिंग का मकसद क्या होता है। बेसिकली आपकी स्किल्स को देखा जाता है कि आपकी राइटिंग स्किल कितनी है, आपकी कंप्रिहेंशन स्किल कितनी है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है। तो इन चीज़ों को असेस करने के लिए वो आपसे ऐसे और मोस्टली पॉम एनालिसिस जो होती है उसका टेस्ट लेते हैं। और आपको समटाइम्स कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो आपको चॉइसेस भी देते हैं कि आप पर डिपेंड करे कि आप कौन सा जो है टॉपिक चूज़ कर रहे हो उन मल्टीपल्स में से, और बाज़ दफ़ा आपके पास एक ही स्टेटमेंट होती है। तो सबसे पहले ऐसे होता क्या है, बेसिकली ये फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है जिसमें आपने फॉर्मल राइटिंग लिखनी है। आपने जो चीज़ें हैं वो फॉर्मल वे से लेके चलनी है, स्पेसिफिक वे से लेके चलनी है। और इसका मकसद क्या होता है, बेसिकली इसके मोस्टली दो मकसद होते हैं। एक ये कि आप किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन सिंपली दे रही हो उन्हें। जैसे अगर हम कायद आज़म के बारे में ऐसे लिखते हैं तो हम मोस्टली उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीवर कर देते हैं कि भाई कायद आज़म हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने इतनी स्ट्रगल्स की पाकिस्तान को बनाने के लिए। सिंपली हम एक इन्फॉर्मेशन टाइप चीज़ें जो हैं वो एक लॉजिकल सीक्वेंस से लिखते जा रहे हैं। लेकिन कन्विंसिंग एसेस कौन से होते हैं, मोस्टली वो जहाँ वो आपसे कहें कि आप आर्ग्यूमेंट करें कि सोशल मीडिया जो है वो एक अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। आप दोनों में से कोई भी स्टांस ले सकते हो। स्टांस मीन कि आप कोई भी किसी भी चीज़ की तरफ जा सकते हो। आप ये चीज़ भी चूज़ कर सकते हो कि आप सोशल मीडिया को जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ कहते हो, या आप ये भी चीज़ जो है इस चीज़ में भी स्टांस ले सकते हो कि आप एक सोशल मीडिया को नेगेटिव चीज़ कहते हो। लेकिन आपने करना क्या होता है, आपने उस चीज़ को फिर प्रूव करना होता है लॉजिकल एग्जांपल्स देके कि भाई सोशल मीडिया से अगर आप पॉजिटिव वे में लिखना चाह रहे हो तो आप सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हो इन्फॉर्मेशन के लिए कि इन्फॉर्मेशन इससे जो है वो जेन्युइन आती है। आप ये भी चीज़ यूज़ कर सकते हो कि सोशल मीडिया से बहुत से जो क्या कहते हैं लोग हैं वो कमा भी रहे हैं, जिनको बेसिकली सेक्टर्स ने फैसिलिटेट नहीं किया। सोशल मीडिया जो है वो प्लेटफॉर्म है जो फैसिलिटेट कर रहा है लोगों को अर्निंग के लिए भी। ये आप तब लिखोगे जब आप उसके लिए पॉजिटिव स्टांस ले रहे हो। अगर आप ये कहते हो कि सोशल मीडिया एक बुरी चीज़ है तो उसमें आप डिफरेंट फिर अपने लिहाज से लिखोगे कि इसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो नेगेटिव वेज में जा रही हैं, जो कुछ बुरे इम्पैक्ट जो आप लोगों को लगता है जिसकी वजह से आप स्टांस ले रहे हो, आप लॉजिकली जो सीक्वेंस है उससे लिखते जाओ। ओके, फैक्ट बेस्ड। बेसिकली आप जब ऐसे में बातें लिखते हो, जैसे अगर आपने कन्विंसिंग ऐसे लिखना है, आर्ग्यूमेंटेटिव लिखना है, तो जो बातें हो वो आप इलॉजिकल नहीं करते, लॉजिकल करते हो और फैक्ट बेस्ड करते हो। मतलब अगर आप कायद आज़म का ऐसे लिख रहे हो तो आप उसमें कायद आज़म की ही बात करोगे, फैक्चुअल बातें करोगे। आप ये नहीं लिखोगे कि अपने से चीज़ें नहीं लिखोगे। आप कह दो कि वो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, या आप कुछ और ही कह दो उसके बारे में कि वो फाउंडर ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने से कुछ भी लिखो, आपने फैक्ट बेस्ड बातें करनी है। लॉजिकल वे क्या होता है, लॉजिकल वे में थोड़ा सा आगे भी एक्सप्लेन करूँगी। लॉजिकल वे ये होता है कि सबसे पहले आप एक चीज़ को इंट्रोडक्शन दें, या अगर आप कन्विंसिंग ऐसे लिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव लिख रहे हैं, तो आप उसमें स्टार्ट में एक्सप्लेन करें कि आप स्टांस कौन सा ले रहे हैं। आप अगर उन्होंने दो स्टांस लिए कि या आर्ग्यू पॉजिटिव वे में करो, यानी कि आप सोशल मीडिया के साथ हो, या आप सोशल मीडिया के साथ नहीं हो, तो आप अपना स्टांस जो आप ले रहे हो स्टार्ट में कि मैंने किस चीज़ पे राइटिंग करनी है, यानी कि मैंने उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पे करनी है या नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे करनी है, वो आप स्टार्ट में उनको बताओगे कि मैं ये स्टांस ले रहा हूँ। इसकी हम आगे जाके डिटेल से बातें करते हैं। तो सबसे पहले टिप्स फॉर ऐसे राइटिंग में कुछ चीज़ें हैं जो जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए ऐसे लिखते हुए कि क्या चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने अपना टॉपिक चूज़ करना है। अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो आप बेसिकली वही वाला चूज़ करें जिस पे आपको लगता है आपके पास कंटेंट है और आप इसको अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप वो जो टॉपिक है वो चूज़ कर लें। लेकिन अगर आपके पास एक ही टॉपिक है तो जाहिर सी बात है आप उसी को लिखेंगे। सबसे पहले एनालाइज द क्वेश्चन। इसमें हमने करना क्या होता है, इसमें बेसिकली हमने क्वेश्चन को देखना होता है। क्या देखना है हमने क्वेश्चन में, कि वो हमसे पूछ क्या रहे हैं,
فار ایگزامپل یہاں کچھ چیزیں ہیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں. ان کے لحاظ سے کنٹینٹ ٹرمس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ آپ سے پوچھ کیا رہے ہیں. انہوں نے سمپلی آپ کو سے پوچھا کیا رائٹ, جیسے کی کنسیپٹس دیٹ آر اسپیسیفک ٹو دا ٹاسک. فار ایگزامپل رائٹ این ایسے آن قائد اعظم. انہوں نے کنٹینٹ میں سمپل ایک ٹاسک آپ کو بولا ہے کہ آپ نے قائد اعظم پہ جو ہے ایسے لکھنا ہے, یا اس میں جو کوشچن ہے اس میں لمیٹنگ ٹرم ہے, مطلب دا اسکوپ دیٹ دا ٹاپک فوکسز آن ڈسکس دا ڈس ایڈوانٹیجز آف سوشل میڈیا. اب آپ غور کریں کہ انہوں نے یہاں سوشل میڈیا جو ہے, انہوں نے سوشل میڈیا کے بارے میں تو پوچھا ہے, لیکن ان کا جو جس چیز سے انہوں نے آپ کو لمٹ کیا ہے وہ ہے ڈس ایڈوانٹیجز, یعنی اس کا فوکس کس چیز پہ ہے. بیسیکلی ہم اینالائز دا کوشچن میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو کوشچن کر رہے ہیں اس کوشچن کا فوکس کیا ہے. آپ نے سمپلی ایکسپلین کرنا ہے اس چیز کو, یا وہ کسی خاص چیز کی ایکسپلینیشن مانگ رہے ہیں. جیسے انہوں نے لمٹ کر دیا ہے کہ آپ نے صرف ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں لکھنا ہے. اٹ مینس کہ آپ سوشل میڈیا یا سوشل میڈیا کیا ہے یہ تو آپ نے بریفلی بتانا ہے. مین چیز جو ہے وہ آپ نے ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں ان پہ فوکس کرنا ہے. ریئل جو فوکس آپ کا ہوگا, ایسا نہ ہو کہ آپ سوشل میڈیا اس کے ایڈوانٹیجز بتا دیں اور ڈس ایڈوانٹیجز آپ رہنے دیں. اٹ مینس کہ آپ کا جو سارا کوشچن ہے وہ اننیسیسری آپ نے اٹیمپٹ کیا ہے. جو اصل چیز تھی, جو کور تھا کوشچن کا, وہ آپ نے اٹیمپٹ کیا ہی نہیں. فار ایگزامپل اگر میں اسی کوشچن کی بات کروں جو سمپل ہے, رائٹ این ایسے آن قائد اعظم, لیکن اگر یہی کوشچن ہے وہ ایسے ہو رائٹ دا اسٹرگلز آف قائد اعظم بینگ اے فاؤنڈر آف پاکستان. اٹ مینس کہ آپ نے جو اسٹرگلز ہیں قائد اعظم کی وہ زیادہ اچھے سے بتانی ہے. آپ نے خالی قائد اعظم کے بارے میں نہیں بتانا, بلکہ جو چیزیں اس کو فاؤنڈر آف پاکستان بناتی ہیں آپ نے ان چیزوں کو فوکس کرنا ہے. بس آپ تھوڑا سا اس میں قائد اعظم کے بارے میں لکھیں, پھر جتنی بھی انہوں نے اسٹرگلس کی ہیں اپنے لائر کے کیریئر سے لے کے نون لیگ کے لیڈر تک, آپ وہ سارا کچھ بتائیں. سو ڈائریکٹیو ٹرمس میں ہم کیا چیزیں دیکھتے ہیں کوشچن میں, وٹ یو نیڈ ٹو ڈو ان ریلیشن ٹو دا کنٹینٹ, ڈسکس, اینالائز, ڈیفائن, کمپیئر, ایویلویٹ. اب اس میں کیا ہے کہ آپ اپنے کوشچن کو دیکھیں کہ آپ سے کیا کہا جا رہا ہے. سمپلی جیسے پچھلا ہمارے پاس کوشچن تھا, آپ کو سمپلی رائٹ این ایسے ان قائد اعظم کہا جا رہا ہے یا کچھ اور چیزیں ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں. اب اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں, جیسے اینالائز دا رول آف اے آئی ان ٹیکنالوجی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اے آئی کا رول ہے اس کو چیک کرنا ہے, اس کو اینالائز کرنا ہے کہ آج کے دور میں جو اے آئی ہے وہ کہاں کہاں یوز ہو رہی ہے. دیکھیں اگر یہی اینالائز کی بجائے ڈیفائن ہوتا تو آپ کا جو کوشچن ہے اس کا جو ڈیمانڈنگ وے ہے وہ چینج ہو جاتا. ڈیفائن میں آپ سمپلی اے آئی کو ڈیفائن کرتے اور اس کے تھوڑے سے رول کو ڈیفائن کرتے, لیکن اینالائز میں آپ پھر اس کی سوشل ڈیمانڈ کو چیک کریں گے. آپ اگر یہ ڈسکس ہوتا تو اس میں آپ سمپلی چیزوں کو بتاتے, لیکن اینالائز میں آپ کرٹیکل وے میں چلے جاتے ہو. اینالائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ کے ساتھ کسی چیز کو ڈیفائن کرنا, اس کو لاجیکل بنانا, کہ اے آئی کی مدد سے اب جو چیزیں بہت ٹائم ٹیکنگ ہوتی تھی وہ اب بہت پہلے ہو جاتی ہیں, کیونکہ جو اے آئی ہے وہ آپ کو کنٹینٹ رائٹنگ میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور بہت سی چیزیں پروگرامنگ میں بھی ہیلپ کرتا ہے. تو یہ سافٹ ویئر انجینئرس کے لیے, کنٹینٹ رائٹرس کے لیے بہت بینیفٹ ہے. تو سمپلی آپ نے جب آپ کوشچن کو دیکھیں تو آپ یہ چیز ضرور چیک کریں کہ وہ آپ سے سمپلی کسی چیز کو ڈسکس کرنے کا کہہ رہے ہیں, اینالائز کرنے کا کہہ رہے ہیں, یا کمپیئر. اب اگر میں ایک آپ سے کوشچن کرتی ہوں, اگر آپ کو لکھ دیا جائے کہ کمپیئر کریں اپنی اسکول لائف کو اپنی کالج لائف سے, تو اٹ مینس کہ آپ نے کمپیئر کرنا ہے کہ کیا کیا چیزیں ڈفرینٹ تھی, کیا کیا چیزیں تھوڑی سیم تھی, کون سی لائف زیادہ اچھی تھی. اس کا مطلب اگر میں یہ لکھ دوں کہ ڈسکس یور لائف, یور کالج لائف اور اسکول لائف, تو آپ سمپلی بتائیں گے کہ اسکول لائف میں کیسا تھا, کالج لائف میں کیسا تھا, آپ کمپیئر نہیں کریں گے. سو چیزوں کی جو ٹرمز ہوتی ہیں نا, جو آپ کو ڈائریکٹیو ٹرمز ہوتی ہیں, وہ بھی چیزوں کو بہت چینج کر دیتی ہیں. تو آپ نے اپنے کوشچن کو پڑھتے ہوئے خیال رکھنا ہے کہ آپ سے جو کوشچن میں ہے وہ ڈیمانڈ کس وے میں کی جا رہی ہے. سو یہ تو ہماری ہو گئی کہ ہم نے کوشچن کو انالائز کیسے کرنا ہے. سو اب یہ جو تھرڈ چیز ہے, اب بیسیکلی ہماری ایسے رائٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. سب سے پہلے اگر آپ کا سمپل ایسے ہے لائک رائٹ این ایسے آن قائد اعظم, تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے انٹروڈکشن لکھنا ہے, آپ نے قائد اعظم کے بارے میں تھوڑا سا بتانا ہے
کہ وہ کون ہے. آپ جیسے بتا دیں گے کہ ہی از اے فاؤنڈر آف پاکستان, اور آپ اس کی تھوڑی سی جو ڈیفینیشنز ہیں جو آپ کے برین میں چلتی ہیں ان کے پرسنالٹی کے لحاظ سے, سب سے پہلے آپ انٹروڈیوس کریں گے ان کے بارے میں. لیکن آرگیومنٹ اگر آپ کوئی ایسے لکھ رہے ہیں جس میں آپ نے آرگیومنٹ کرنا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے آپ کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے یا نیگیٹو چیز ہے, تو آپ نے اسٹارٹ میں انٹروڈکشن میں کیا لکھنا ہے, آپ نے اپنا سٹانس دینا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے جو ایسے ہے اس کو پازیٹیو وے میں لے کے جانے والے ہو یا نیگیٹو وے میں لے کے جانے والے ہو. یعنی کہ آپ اپنا سٹانس کلیئر کرو گے کہ آپ کس طرح سٹانس کو کلیئر کرو گے کہ آپ سوشل میڈیا کے حق میں ہو یا آپ سوشل میڈیا کے حق میں نہیں ہو. یعنی کہ آپ آرگیومنٹ جو ہے وہ کس بیس پہ کرنے والے ہو. لائک آپ لکھو اسٹارٹ میں آپ سوشل میڈیا کی تھوڑی سی ڈیفینیشن لکھو اور اس کے بارے میں بتاؤ, اور پھر کہو کہ پھر آپ اس کو پازیٹیوٹی والی لائٹ دینا اسٹارٹ کر دو, یعنی ایسے میں. لیکن آپ اس کو تھوڑا سا کلیئر کریں, ہیئر آر فیو ایگزامپلز دا وے سوشل میڈیا ہیلپ اس, تو اس سے کلیئر ہو جائے گا کہ بھئی آپ سوشل میڈیا کے ساتھ چل رہے ہو. اوکے, یوز ایویڈنسز ریزنس. اگر آپ کے ایسے میں جو آرگیومنٹیٹیو ایسے ہے جہاں آپ آرگیومنٹ کر رہے ہو یا آپ سوشل میڈیا کے اگینسٹ ہو یا ساتھ ہو, وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کس طرح لے کے چلنا ہے. آپ کو وہاں ایویڈنسز دینے ہوں گے, ریزنس دینی ہوں گی, تاکہ وہ آپ کے جو ایسے ہے آرگیومنٹیٹیو اس کو زیادہ پاورفل بنائیں. آپ ان کو بتائیں گے کہ سوشل میڈیا سے ارننگ ہوتی ہے, آپ ان کو یہ چیز, اور سوشل میڈیا جو ہے وہ نیوز کو بہت اچھے سے کور کرتا ہے. آپ یہ جو چیزیں ہیں وہ اپنے ایسے میں ان پٹ کرو گے, تاکہ وہ جو جتنے ایویڈنس جتنی ریزنس آپ کے پاس ہوں گے اتنا ہی جو آپ کا مٹیریل ہوگا وہ اسٹرانگ ہوگا ایسے کے لیے, اور کنٹینٹ آپ کا اسٹرانگ ہوتا جائے گا. لیکن ان کیس اگر آپ نے کیا کہتے ہیں کوئی سمپل ایسے ہے تو پھر آپ اس میں سمپل رائٹنگ ہی کرو گے. جیسے اگر قائد اعظم کہیں ایسے ہے تو آپ انٹروڈکشن کے بعد ان کی پہلے ارلی ایجوکیشن کو کور کرو گے, پھر ان کے جو رول ہیں, یعنی کہ انہوں نے جو ابروڈ اسٹڈیز کی, پھر وہ لائر بنے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان آئے, اور کس طرح انہوں نے اپنا جو کیریئر ہے ایز اے لیڈر آف نون لیگ اسٹارٹ کیا, وہ ساری چیزیں لاجیکل سیکوینس سے لکھتے جاؤ گے. سو آپ کو یہ ایویڈنس کیوں چاہیے ہوتے ہیں؟ ٹو سپورٹ یور ریٹن کنٹینٹ. آپ ہاں اگر آپ کے پاس کورس فیکٹس ہیں تو کورس بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے. اگر آپ کے ذہن میں آپ کورس یاد کر کے آئے ہو اور اس کے ریلیٹڈ آپ کے پاس ایسے آ جاتے ہیں تو آپ اس کو پٹ کریں, کیونکہ یہ جو کورس ہوتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی فیکچوئل بات اسٹرانگ ہے, یا اگر سپوز کریں پاپولیشن کے ریلیٹڈ آپ ایسے لکھ رہے ہو, آپ کو کچھ اسٹیٹسٹکس پتہ ہیں, ایلسٹریشنز آپ کو کچھ بنانی آتی ہیں, تو آپ ان کو ضرور یوز کریں, کیونکہ یہ بہت پاورفل ہوتی ہے جب آپ ان کو ایسے میں ڈالتے ہو. ان کو ہائی لائٹر لکھیں, ان کو آپ مارکر سے لکھیں. بیسیکلی آپ کوٹ کیسے لکھتے ہو, سینٹر میں کر کے لکھتے ہو, ایک لائن اوپر سے چھوڑ دیتے ہو, ایک لائن نیچے سے چھوڑ دیتے ہو, تاکہ وہ پرومیننٹ رہے. سو اس کے بعد آرگنائز کوہرنٹ ایسے میں یہی ہے کہ جو آپ کا سیکوینس ہے وہ لاجیکل ہو. یہ نہ ہو کہ آپ اسٹارٹ میں قائد اعظم کا کیریئر ایز اے لیڈر لکھ دیں اور نیچے جا کے آپ ان کو بتائیں کہ بھئی انہوں نے اپنی جو تعلیم ہے وہ مطلب کہاں سے حاصل کی. مطلب آپ نے لاجیکل سیکوینس میں چلنا ہے, پہلے انٹروڈکشن لکھنا ہے, پھر یا اگر آپ کے پاس آرگیومنٹیٹیو ایسے ہے تو آپ پہلے آرگیومنٹ اپنا اسٹانس لیں گے انٹروڈکشن پیراگراف میں, پھر آپ اس پہ آئیں گے کہ بھئی اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور اس سے جو ہے آپ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں سوشل میڈیا کے ہی لحاظ سے بات کر رہی ہوں آرگیومنٹیٹیو ایسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے. اس کے بعد یہی ہے کہ اگر آپ نے کوہرنٹ ایسے لکھنا ہے, سب سے پہلے آپ نے انٹروڈکشن دینا ہے. باڈی کیا ہوتی ہے؟ باڈی پیراگراف بیسیکلی وہ پیراگراف ہوتے ہیں جو انٹروڈکشن کے بعد ہوتے ہیں, جس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو. کیا کچھ بھی لکھ سکتے ہو آپ؟ جیسے اگر آپ آرگیومنٹیٹیو ایسے لکھ رہے ہو تو آپ اس میں چیزوں کے ایڈوانٹیجز لکھو گے. اگر ہم سوشل میڈیا میں اس کے پازیٹیو امپیکٹ کو لے کے چلے تو ہم اس کے ایڈوانٹیجز لکھیں گے. ہم آرگیومنٹ کریں گے اس لحاظ سے کہ وہ کس طرح لوگوں کو ارننگ پرووائڈ کر رہا ہے, وہ کس طرح نیوز کوریج کر رہا ہے, تو ہم ایک ایک پیراگراف بناتے جائیں گے اس لحاظ سے. سو وہ جو 3-4 پیراگراف ہوتے ہیں انٹروڈکشن کے بعد ان کو ہم باڈی پیراگراف بولتے ہیں. ڈیولپس اینڈ الیبوریٹس یور آرگیومنٹ. سپورٹ یور اوور ویو آف انٹروڈکشن شوڈ بی ان پیراگراف. اچھا, ٹاپک سینٹینس کیا ہوتا ہے اس کا آپ دھیان رکھیے گا. جو باڈی پیراگراف جو ہوتا ہے اس کا جو فرسٹ سینٹینس ہوتا ہے اس کو ہم ٹاپک سینٹینس بولتے ہیں. آج میں نے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے, میں اس سے بھی اسے ڈیفائن کر دیتی ہوں کہ ٹاپک سینٹینس کیا ہوتا ہے. بیسیکلی ٹاپک سینٹینس ہم ایک پیراگراف جو ہوتا ہے اس کے فرسٹ سینٹینس کو بولتے ہیں. بیسیکلی یہ جو ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ جو پیراگراف ہے یہ کس چیز کو کور کرے گا. لائک آپ اگر ایڈوانٹیجز لکھنے جا رہے ہو تو آپ کی فرسٹ لائن پیراگراف یہ ہو, ہیئر آر فیو ایڈوانٹیجز آف سوشل میڈیا. اس
جو پہلا سینٹینس ہے اس سے پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس پیراگراف میں ایڈوانٹیجز کی بات ہونے جا رہی ہے. جب آپ یہ ٹاپک سینٹینس اچھے سے یوز کرتے ہو تو جو آپ کا پیپر ریڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ آگے جو ہے ایسے کے پیراگراف میں بات کس چیز کے حوالے سے ہونے والی ہے. پھر جب ہم 3 سے 4 ٹاپک سینٹینس کے ساتھ پیراگرافس کو لے کے چلتے ہیں تو اس کی جو سیٹنگ ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور ایگزامینر کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس پیراگراف میں ہونے کیا والا ہے. تو یہ بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹاپک سینٹینس کو اسٹرانگ بنائیں. سو اس کے بعد جب ہم 3-4 باڈی پیراگراف لکھ دیتے ہیں تو ہمارے پاس کنکلوژن آتا ہے. آپ ایسے کے اینڈ میں کنکلوژن ضرور لکھیں. اس میں بیسیکلی کنکلوژن میں ہم کیا کرتے ہیں, شارٹ سمری لکھ دیتے ہیں جو ہم نے سارا ایسے لکھا ہوتا ہے, اور بیسڈ آن اٹس مین آئیڈیاز انہیں مین آئیڈیاز کو دوبارہ تھوڑا سا بتا دیتے ہیں تاکہ اگر ایک ایگزامینر ہے وہ آپ اگر شروع اور اینڈ سے ہی پڑھ رہا ہے تو اس کو پتہ چل جائے کہ اس بچے نے کیا کیا لکھا ہوا ہے. مین آئیڈیاز کو تھوڑا سا اس میں کور کر دیں. کنکلوژن میں دوبارہ سے انٹروڈکشن ہی نہ لکھ دیں, اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ لکھیں, چیزوں کو نیو کر کے نہ لکھیں. ڈونٹ انٹروڈیوس نیو مٹیریل ہیئر, کیونکہ یہ آپ اینڈ کرنے جا رہے ہیں, یہ ایک طرح سمری ہے آپ کے سارے کورڈ ایسے کی. سو یہاں میں نے ایک ایڈکشن آف سوشل میڈیا پہ ایک جو ہے ایگزامپل ڈالی ہے. یہ بیسیکلی میں نے ایڈکشن آف سوشل میڈیا اس لیے ڈالی ہے کہ یہ LCWU کے ٹیسٹ میں لاسٹ ٹائم آئی تھی. تو میں نے سوچا کہ کچھ بچے کہہ رہے تھے کہ پاس پیپر کو ہی میں دوبارہ سے کور کر لوں, تو اس کو آپ ذرا دھیان سے سنیے گا. اس میں جو چیزیں میں نے اوپر بتائی ہیں وہ میں دوبارہ سے بتانے والی ہوں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, اب ایک ایڈکشن ہے, بیسیکلی ایڈکشن کی ورڈ ہی دیکھیں. یہاں آپ کے پاس جو ڈائریکٹیو ٹرم ہے نا, جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ آپ نے کوشچن کو انالائز کرنا ہے, تو ایڈکشن ہمارے پاس نیگیٹو ورڈ ہے جو نیگیٹو کونوٹیشن رکھتی ہے. تو اٹ مینس کہ ہم اس کے زیادہ تر ڈس ایڈوانٹیجز کو ہی ڈسکس کرنے والے ہیں. آپ ایڈوانٹیجز بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اپنے کوشچن کو انالائز کریں تو ان کی ڈیمانڈ ہی ہے کہ آپ نے اس کے نیگیٹو رول کی طرف جانا ہے. سو آپ ایڈوانٹیجز تھوڑے اور ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں اس کی ڈیمانڈ اس کوشچن میں زیادہ ہے. سو ایڈکشن آف سوشل میڈیا میں سب سے پہلے آپ کیا کریں گے, اس کا انٹروڈکشن دیں گے. بچوں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا, موسٹلی ٹیچرس جو ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں ان کو جو ہیڈنگ ہے اوپر کسی بھی پیراگراف کے وہ پسند نہیں ہے. یہ میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے باڈی پیراگراف 1 باڈی پیراگراف 2 لکھا ہے, لیکن آپ ہیڈنگز نہیں دیں گے. آپ سمپلی پیراگراف بنا کے پیراگراف کی فارمیٹنگ کر کے اپنا جو ہے ایسے لکھ دینا ہے. مطلب آپ نے جو ایسے ہے وہ پیراگرافس میں لکھنا ہے. اب اپنے برین میں ہیڈنگ بنائے کہ یہ انٹروڈکٹری میرا پیراگراف ہے, یہ میرا باڈی پیراگراف 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, یہ میرا کنکلوژن ہے, لیکن آپ نے ہیڈنگس جو ہیں وہ نہیں دینی. یونیورسٹیز کے لیول پہ آگے جو ہمیں پہلی چیز بتائی جاتی ہے پہلے پیپر کے بعد کہ بچوں جو آپ نے یہ چھوٹے بچوں کی طرح ہیڈنگس دی ہوئی تھی وہ اب یونیورسٹیز میں آپ نے نہیں دینی. سو موسٹلی ٹیچرس کو یہ جو ہیڈنگس ہیں وہ بچوں والی چیز لگتی ہے, اور آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ تھوڑا سا اپ گریڈ ہو جاتا ہے, تو آپ نے ہیڈنگس نہیں دینی. لیکن ہاں اگر کچھ بہت اچھے ورڈس ہیں لائک جیسے میں کہوں کہ میں اس فیس بک آپ اس کو ہائی لائٹ کر دو. آپ ایسے ورڈس جو بہت اسٹرانگ ہو آپ کے ایسے میں ان کو آپ مارکر سے ہائی لائٹ کر دو یا بلیک بال پوائنٹ سے ہائی لائٹ کر دو. اوکے, سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے انٹروڈکشن لکھنا ہے. ہم نے سوشل میڈیا کے بارے میں کچھ چیزیں لکھ دینی ہیں. اس میں بیسیکلی ہم ڈائریکٹ نیگیٹو پوائنٹ پہ نہیں جائیں گے, ہم سمپلی کچھ چیزیں سوشل میڈیا کے لحاظ سے لکھ دیں گے کہ سوشل میڈیا کیا ہے, اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. لائک فیس بک آ جاتا ہے, انسٹاگرام آ جاتا ہے, ٹویٹر اینڈ ٹک ٹاک, جو اس کے بڑے پلیٹ فارمس ہیں ہم ان کو لکھ دیں گے. پھر ہم نے اپنا باڈی پیراگراف سٹارٹ کرنا ہے, یعنی کہ جس میں ہم اصل چیز کو کور کرنے جا رہے ہیں انٹروڈکشن کے بعد. دا الیور آف سوشل میڈیا, اس کے الیور ہوتا ہے ہمارے پاس اٹریکشن, کہ سوشل میڈیا کی اٹریکشن. اب ہم اس کو ایڈکشن کے لحاظ سے لکھیں گے کہ جو چیزیں جو سوشل میڈیا میں ہیں وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں. پھر ہم اس میں اپنے جو ٹائم ویسٹیج کا ہے ان چیزوں کو سٹارٹ کرنا لکھ سکتے ہیں ایڈکشن کے لحاظ سے, کہ جب سوشل میڈیا کی ایڈکشن ہو جائے تو سٹارٹ میں تو وہ چیزیں بہت فیسینیٹ کر ہوتی ہیں, لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ ایڈکشن بن جاتی ہے, ان میں پھر ٹائم ویسٹ کا آتا ہے اور آپ جلدی سیل فون کو چھوڑتے نہیں ہو. پھر وہ جتنے بھی آپ کے ذہن میں پوائنٹس ہیں آپ ان کو باڈی پیراگراف بنا کے ان کو لکھنا سٹارٹ کر دیں. اب دیکھیے میری بات سنیں, جیسے یہ باڈی پیراگراف 2 ہے, دا کازز آف سوشل میڈیا ایڈکشن. اب جس میں ٹاپک سینٹینس کی بات کر رہی تھی تو
وہ دیکھیں انہوں نے ٹاپک سینٹینس اس نے کیسا بنایا ہے. سیورل فیکٹرز کنٹریبیوٹ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف سوشل میڈیا ایڈکشن. آپ کے پیراگراف کا جو فرسٹ سینٹینس ہوتا ہے وہ آپ کا ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے. اگر آپ کو ایگزامینر آپ کے سیکنڈ پیراگراف کی اسٹارٹ کی لائن پڑھے سیورل فیکٹرز تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس پیراگراف میں ہونے کیا والا ہے. وہ فیکٹرز کو بتانے والا ہے جو سوشل میڈیا کی ایڈکشن کو پروموٹ کرتے ہیں. پھر آپ اس میں جتنی مرضی چاہیں آپ فیکٹرز بتائیں, کازز بتائیں. آپ کا جو فرسٹ پیراگراف ہو جو جس کو ہم ٹاپک سینٹینس بھی بولتے ہیں پیراگراف کا, یعنی کہ جو ٹاپک کے بارے میں بتا رہا ہے کہ پیراگراف کس چیز کے بارے میں ہونے جا رہا ہے, وہ تھوڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے اور اس میں تھوڑا سا ٹاپک ہی ہو پیراگراف کا کہ یہ پیراگراف میں کس بارے میں لکھ رہا ہوں. سو تھرڈ, کنسیکوینسز آف سوشل میڈیا ایڈکشن. آپ ان کے ریزلٹس بتائیں کہ مینٹل ایشوز بن جاتے ہیں, فزیکل ہیلتھ ایشوز بن جاتے ہیں. اب آپ دوبارہ اس سینٹینس کو دیکھیں, سوشل میڈیا ایڈکشن کین ہیو پروفاؤنڈ کنسیکوینسز آن مینٹل ہیلتھ اینڈ فزیکل ہیلتھ. آپ کو فرسٹ ٹاپک سینٹینس پڑھ کے ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کی اس پورے پیراگراف میں بات کیا ہونے والی ہے. پھر باڈی پیراگراف ہمارے پاس 4 ہے جس کا ہم نے ٹاپک سینٹینس ہم پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. ایڈریسنگ سوشل میڈیا ایڈکشن ریکوائرز اے ملٹی فیسیٹڈ اپروچ. یہاں بیسیکلی بتایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کی جو ہے ایڈریسنگ کی گئی ہے کہ اس کو کیسے اویئرنیس اس کی رکھی جا سکتی ہے, مطلب ہم اس کو کم یوز کریں اور بیلنسڈ وے میں لے کے جائیں. آپ یہ سارا ایسے پڑھ بھی ادھر سے سکتے ہو ایک دفعہ. پھر کنکلوژن میں ہم نے جتنا بھی اوپر ساری باتیں کی ہیں ان کا ایک شارٹ سا جو ہے سمری ہو جائے گی. لائک سوشل میڈیا ایڈکشن وائل اے پرویسو ایشو ان دا ڈیجیٹل ایج از ناٹ این انسرمنٹیبل پرابلم. سو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے کنکلیوڈ کر دینی ہے اچھے سے تاکہ جو آپ کا ایسے ہے وہ اسٹرانگ لک دے. سو بیسیکلی آپ کا ضروری نہیں آپ باڈی پیراگراف 4 لکھیں 5 لکھیں, آپ جتنے مرضی باڈی پیراگرافس لکھ سکتے ہیں, لیکن آپ نے اپنے انٹروڈکشن کا, اپنے باڈی پیراگرافس کا اور جو کنکلوژن ہے ان کی جو فرسٹ لائن ہے نا وہ بہت اچھی اور اٹریکٹیو لکھنی ہے. سو یہ تھی ہماری ایسے رائٹنگ کے بارے میں بات کی. آپ جو انڈر گریجویٹ ٹیسٹ ہے اس میں ایسے رائٹنگ کو اٹیمپٹ کیسے کریں. 1-2 باتیں میں یہاں کروں گی کہ آپ نے بہت زیادہ پریشرائزڈ فیل نہیں کرنا, آپ نے اپنے ٹائم مینجمنٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور کچھ بچے پوچھتے ہیں کہ جو ایسے ہے وہ کتنے پیجز کا ہو, تو بیسیکلی جو ایسے ہے وہ ایٹ لیسٹ 3 پیج کا تو ہو, مطلب 1.5 شیٹ, یعنی کہ صرف سمپل 3 پیج, 1 2 3, یعنی ایک سائڈ. میں یہ نہیں بات کری کہ ایک شیٹ, اگر فار ایگزامپل اگر ایک شیٹ 4 پیجز کی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ 3 پیجز کا ایٹ لیسٹ لکھو اسے. سو اور موسٹلی کہتے ہیں کہ کس طرح کے ایسے آ سکتے ہیں. بیسیکلی اگر کس طرح کے ایسے آ سکتے ہیں, جیسے پچھلے ٹیسٹ میں آپ کے پاس آیا اف آئی ور اے بلینئر. سو کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے لیکن وہ چیزیں بہت جنرلائزڈ وے میں آپ سے پوچھی جائیں گی. جو آپ ہیں آپ ریڈی رہیں انسین ایسے کے لیے. اور آپ کورس اگر کی بات کریں تو آپ کورس جنرل چیزوں پہ یاد کر لیں, مطلب آپ ہوپ, آپٹیمزم, سوشل میڈیا, کرونا وائرس. ایون کرونا وائرس اب تک ریپیٹ ہو رہا ہے. گریجویٹ اسسمنٹ ٹیسٹ میں بھی آپ ان ٹاپکس پہ تھوڑی بہت کورس جو ہیں وہ جنرل سی ہیں ان کو پریپیئر کر لیں کہ اگر ایسی کورس جن کو آپ کہیں بھی ایڈجسٹ کر سکو, جیسے ہوپ کی ہوتی ہے, اور ہیلتھ ایشوز کے لحاظ سے بھی کچھ کورس آپ یاد کر سکتے ہیں. کیونکہ جو ایسے ایسیز ہوتے ہیں نا وہ بہت رپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ ان کو ابھی تک اس لیول پہ آ کے کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں. آئی ہوپ یو ول فائنڈ دس ویڈیو ہیلپ فل فار یو. سو جو پوم انالیسس ہے یہ ویڈیو آلریڈی بہت لمبی ہو چکی ہے, اسے میں ایک اور ویڈیو میں کور کر لوں گی.